बिग सोचो में खुशामदीद। दरियाए सिंध पर पाकिस्तान के सबसे बड़े तरबेला डैम से 315 किलोमीटर अपस्ट्रीम गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर ये वो मकाम है जहां इस वक्त त्यामीर भाषा डैम की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। ये इलाका गिलगित के द्यामीर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चिलास से 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर वाक़ है। मजवज़ा डिज़ाइन के मुताबिक द्यामीर भाषा डैम एक आरसीसी यानी रोलर कम्पैक्ट कंक्रीट या कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। तकमील के बाद इस डैम की मेन वाल की ऊंचाई बुनियाद से टॉप तक 272 मीटर होगी और ये दुनिया का बुलंद तरीन आरसीसी डैम होगा। द्यामीर भाषा डैम के रिजर्वायर की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी यानी पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स होगी और इस लिहाज से ये तरबेला के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम होगा जिसकी पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 13.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। ये डैम पावर जनरेशन के लिहाज से भी तरबेला के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम होगा। इससे पैदा होने वाली बिजली 4500 मेगावाट होगी, जबकि तरबेला डैम की ये सलाहियत इस वक्त 4888 मेगावाट है। अब हम द्यामीर भाषा डैम के डिज़ाइन लेआउट का तफसीली जायज़ा लेते हैं। ये दरियाए सिंध का बायां किनारा है जो खैबर पख्तूनख्वा की साइड पर है और ये दरिया का दायां किनारा है जो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। ये डैम की मेन वाल है जिसकी टॉप पर लंबाई दाएं से बाएं किनारे तक 1000 मीटर या 1 किलोमीटर से ज़ायद होगी, जबकि डैम वाल की ऊंचाई जैसा कि हम पहले बता चुके 272 मीटर होगी। इस बुलंदी का अंदाज़ा आप यूं भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में द्यामीर भाषा डैम की मेन वाल से ज़्यादा ऊंचाई वाली सिर्फ एक ही बिल्डिंग कराची क्लिफ्टन में बहरिया आइकन टावर के नाम से है। इस 62 मंजिला टावर या बिल्डिंग की ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। मेन वाल के दरमियान में डैम के स्पिलवेज प्लान किए गए हैं। मंसूबे के मुताबिक डैम की मेन वाल से आगे दरिया के दोनों इतराफ एक एक अंडरग्राउंड पावर हाउस प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा। राइट साइड का पावर इनटेक यानी टरबाइंस को चलाने के लिए पानी राइट साइड ऑफ डैम से लिया जाएगा, जो आगे चलकर 6 टर्बो जनरेटर से 2250 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही बाईं तरफ के पावर इंटेक्स भी 6 टर्बो जनरेटर्स के ज़रिए 2250 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। यूं द्यामीर भाषा डैम की कुल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 4500 मेगावाट होगी, जिसे ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मेन वाल की कंस्ट्रक्शन से पहले दरिया के पानी का रुख मोड़ने के लिए 2 डाइवर्जन टनल्स भी मंसूबे का हिस्सा हैं। ये दोनों टनल्स यानी सुरंगें मंसूबे की तकमील के बाद बकिया आउटलेट्स के साथ फ्लशिंग टनल्स के तौर पर भी काम करेंगी, यानी इनके ज़रिए सेडिमेंट्स वगैरह का इखराज किया जाएगा। मज़ीद इस डैम से डाउन स्ट्रीम पर एक परमानेंट ब्रिज भी तामीर किया जाएगा जिसके ज़रिए दरिया के दोनों तरफ रसाई मुमकिन हो सकेगी। 1936 अरब रुपए लागत के इस मेगा प्रोजेक्ट के पहले हिस्से के लिए 2020 में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी वापडा ने 442 अरब रुपए में पावर चाइना और FWO जॉइंट वेंचर के साथ डैम की कंस्ट्रक्शन का मुआहिदा साइन किया है। मुआहिदे के मुताबिक जॉइंट वेंचर में 70% शेयर पावर चाइना का है जबकि 30% शेयर FWO का है। टोटल 1936 अरब रुपए के इस मेगा डैम प्रोजेक्ट के इस इब्तदाई मरहले के मुआहिदे के मुताबिक डाइवर्जन सिस्टम्स, मेन डैम, परमानेंट ब्रिज और टंगीर हाइड्रो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। टंगीर हाइड्रो पावर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो द्यामीर भाषा डैम की तवानाई की ज़रूरत को पूरा करेगा। 21 मेगावाट का ये छोटा प्रोजेक्ट डैम साइट से नीचे टंगीर के मुकाम पर तामीर किया जाना है। द्यामीर भाषा डैम से जो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन का काम लिया जाना है वो इसके अलावा है जो इस मेगा प्रोजेक्ट के अगले मरहले में किया जाना है। अब चूंकि आप डैम के लेआउट, डिज़ाइन वगैरह के बारे में समझ चुके, लिहाजा 2020 के बाद से आज तक की इसकी प्रोग्रेस का जायज़ा लेते हैं। इस वक्त डैम की डाइवर्जन टनल नंबर 2 मुकम्मल हो चुकी है और दिसंबर 2023
2023 میں دریا کے پانی کا رخ بھی اس سرنگ کے ذریعے سے موڑ دیا گیا ہے، جو ڈیم کی مین وال کی کنسٹرکشن پوائنٹ سے کچھ آگے جا کر واپس دریا میں ہی ظاہر ہے مل جاتی ہے۔ یہ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پیش رفت تھی جو مکمل ہو چکی ہے۔ ڈائیورژن ٹنل نمبر 1 جو تھوڑی بلندی پر واقع ہے، اس پر بھی کام جاری ہے، جبکہ ایک ڈائیورژن کینال یعنی نہر بھی کھودی گئی ہے تاکہ ویٹ سیزن یعنی گرما کے موسم میں جب دریا میں پانی زیادہ ہوتا ہے تب زائد پانی کو اس کینال کے ذریعے بھی ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ ڈائیورژن ٹنل اور کینال سے دریا کا رخ موڑنے کے بعد دریا کا پرانا راستہ جو اصل دریا کا راستہ تھا اب تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ یہ خشک ایریا کافر ڈیم کہلاتا ہے، یعنی ریور بیڈ کی وہ جگہ جہاں مین وال کی لیفٹ سائیڈ تعمیر ہوگی، اور پھر ایسے ہی دیوار کا بقیہ کام بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈاؤن سٹریم پر بنائے جانے والے پرماننٹ برج کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین وال کا کنسٹرکشن ورک اب انشاءاللہ زیادہ دور نہیں۔ اب ہم اس ڈیم کی مختصراً تاریخ اور اس سے جڑے فوائد اور اس پر اعتراضات کا بھی 1 by 1 جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ اچھا تو دوستو، تاریخی اعتبار سے پاکستان کے سب سے اہم دریائے سندھ پر دیامر پاشا ڈیم کی کنسٹرکشن کا آئیڈیا 1980s کا ہے۔ منصوبے کی پری فیزیبلٹی اسٹڈی ایک کینیڈین کمپنی مونٹریال انجینئرنگ کمپنی نے 1984 میں مکمل کی، جس میں موجودہ لوکیشن کو ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے موزوں قرار دیا گیا تھا۔ کچھ مزید ورکنگ کے بعد ڈیم کا سب سے پہلے افتتاح میاں محمد نواز شریف نے 1998 میں کیا۔ پہلی باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹ 2004 میں پیش کی گئی اور 2005 میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے دوبارہ ڈیم کا افتتاح کیا۔ 2008 میں پھر سے ایک ریوائزڈ فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوئی اور 2011 میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے تیسری مرتبہ اس ڈیم کا افتتاح کیا۔ اس ڈیم کے لیے لینڈ ایکوزیشن کا زیادہ تر پروسیس میاں محمد نواز شریف کے تیسرے وزارت عظمیٰ کے دور میں مکمل کیا گیا۔ اس دوران ڈیم کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ بھی بنا دیا گیا، لیکن چین کی طرف سے عائد کچھ شرائط کی وجہ سے پاکستان نے اس منصوبے کو سی پیک سے الگ کر دیا۔ ملک کی بڑھتی ہوئی توانائی اور پانی کی ضروریات کے پیش نظر 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے ڈیمز کی اہمیت اور اس کے لیے فنڈنگ پر زور دیا۔ دیامر باشا ڈیم اور محمد ڈیم کے لیے عوامی سطح پر فنڈ ریزنگ کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کیا گیا۔ اس اکاؤنٹ میں سب سے پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود 1 ملین روپے جمع کرائے۔ اس ڈیم فنڈ میں اس وقت تقریباً 18 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں، جس میں سے تقریباً 11.5 ارب روپے براہ راست کنٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، جبکہ بقیہ رقم گورنمنٹ انویسٹمنٹ پر پروفٹ کی صورت میں جمع ہوئی ہے۔ ڈیم کا چوتھی اور آخری مرتبہ افتتاح 2020 میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کیا۔ یہ ترجیحی بنیادوں پر ڈیم کی تعمیر کی ایک باقاعدہ کوشش ثابت ہوئی اور اب ڈیم پر ورکنگ جاری ہے۔ وابڈا کے مطابق اگر کنسٹرکشن ورک اسی رفتار سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا تو 2029 تک ڈیم کی کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی۔ دیامر باشا ڈیم کی تعمیر سے پاکستان بجلی تو پیدا کرے گا، لیکن ساتھ ہی دریائے سندھ کے سیلابی پانی کو روکنے میں بھی مدد ملے گی، جو اب تقریباً ہر سال پاکستان میں اچھے خاصے جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ڈیم کے بڑے ریزروائر میں اسٹور کیا گیا پانی ڈاؤن سٹریم پر زرعی علاقوں میں خشک سالی کے مہینوں میں پانی کی قلت کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ مزید اس ڈیم کی تعمیر سے ماہرین کے مطابق تربیلا ڈیم کی لائف میں بھی 35 سال تک کا اضافہ ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمز کی تہہ میں سیڈیمنٹس یعنی ریت، مٹی اور گارا وغیرہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس سے ڈیم کی پانی سٹور کرنے کی صلاحیت میں اور لائف میں ظاہر ہے کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تربیلا ڈیم کو تعمیر ہوئے اب تقریباً 5 دہائیاں گزر چکی اور اس کی تہہ میں ریت، مٹی، گارا وغیرہ بہت بڑی مقدار میں جمع ہو چکا
چکا ہے۔ اپ اسٹریم دیامیر بھاشا ڈیم جیسے میگا ڈیم کی تعمیر سے سیڈیمنٹس کا فلو ڈاؤن اسٹریم پر ظاہر ہے کم ہو جائے گا اور تربیلا ڈیم کی لائف میں بھی اس سے اضافہ ہوگا، جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک خوشائند بات ہے۔ بعض ماہرین کالا باغ ڈیم کے ساتھ دیامیر بھاشا ڈیم کا موازنہ کرتے ہوئے اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ بتاتے ہیں کہ پہاڑی علاقہ میں واقع ہونے کی وجہ سے اس سے نہریں کھود کر ان علاقوں میں زراعت تو ہو نہیں سکے گی۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی نہیں، کیونکہ ڈاؤن اسٹریم پر تو یہ ڈیم فائدہ پہنچاتا ہی رہے گا۔ اس میگا پروجیکٹ کی تعمیر پر کچھ مقامی لوگوں کو بھی اعتراض تھا، جنہیں ظاہر ہے نئی جگہوں پر جا کر اب سیٹل ہونا پڑا ہے، اور کچھ لوگ تو اب بھی ان نئی سیٹلمنٹس میں جا کر آباد ہو رہے ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن سے 4100 سے زائد خاندان اور اندازاً 35 سے 40 ہزار شہری متاثر ہوں گے۔ کسی بھی علاقے میں ڈیمز وغیرہ کی کنسٹرکشن سے اس طرح کے مسائل کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اگر تربیلا ڈیم کے مقابلے میں دیامیر بھاشا ڈیم کے متاثرین کو دیکھا جائے تو یہ تعداد اس کے مقابلے میں نصف سے بھی کم ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر پر بھارت کی جانب سے بھی اعتراض کیا گیا کہ یہ ڈیم گلگت کے متنازعہ علاقے میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ جیسی بڑی فنڈنگ آرگنائزیشن نے ڈیم کی کنسٹرکشن میں فنڈنگ مہیا کرنے سے ہاتھ ابتدا میں کھینچ لیا تھا۔ بعض ماہرین کی جانب سے ایک اعتراض ڈیم کی لوکیشن سے متعلق بھی کیا جاتا ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم کی لوکیشن فالٹ لائن کے ایریے میں آتی ہے اور اس خطے میں چھوٹے چھوٹے اور کچھ بڑے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ڈیم کا اس ریجن میں تعمیر کیا جانا فائدے کے ساتھ ساتھ کسی مبینہ طور پر بڑے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے ڈیم کے ڈیزائنرز میں شامل انجینئر غلام صفدر بٹ نے خط کی صورت میں صدر جنرل پرویز مشرف کو 2004 میں اپنے خدشات سے آگاہ بھی کیا تھا۔ ان کے مطابق کسی زلزلے کی صورت میں یہ ڈیم خدا نخواستہ اگر ٹوٹ گیا تو ڈاؤن اسٹریم پر تربیلا ڈیم سمیت سبھی بیراجز کو بھی بہا کر لے جائے گا اور پاکستان کے لیے یہ نقصان ناقابل برداشت ہوگا۔ بعض ماہرین نے تو اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ڈیم کی کنسٹرکشن کے بعد جب اس فالٹ لائن ریجن میں اتنے زیادہ والیوم میں پانی ذخیرہ کیا جائے گا تو یہ عمل بذات خود ایک زلزلے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ واپڈا نے آفیشیلی طور پر ان اعتراضات کو رد کیا ہے۔ واپڈا کے اسپوکس پرسن کے مطابق انٹرنیشنل ایکسپرٹ پینلز نے ریویو کرنے کے بعد اس لوکیشن کو ڈیم کے لیے موزوں قرار دیا ہے اور ڈیم کی سائٹ ویسے بھی واپڈا کے مطابق فالٹ ایریا سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے زمانہ قدیم میں تراشی گئی تاریخی نوعیت کی چٹانیں بھی زیر آب آئیں گی۔ سسٹینیبل ٹورزم فاؤنڈیشن پاکستان نے اس تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حال ہی میں واپڈا نے 46.5 ملین روپے سے زائد میں قدیم زمانے کے ان تراشی ہوئی چٹانوں کو ڈیجیٹائز کرنے اور محفوظ بنانے کا ایک معاہدہ بھی سائن کیا ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے پے بیک پیریڈ کا اندازہ 2009 میں 7 سال لگایا گیا تھا۔ پے بیک پیریڈ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں کوئی بھی پروجیکٹ تکمیل کے بعد اپنے اوپر آنے والی لاگت پوری کرنے کے بعد پروفٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ ڈیم نارتھ انڈس ریور کاسکیڈ کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے مطابق پاکستان نے دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم سے اپ اسٹریم 5 ہائیڈرو پاور منصوبے مکمل کرنے ہیں۔ ان 5 منصوبوں سے پاکستان 22,000 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کر سکے گا۔ ان منصوبوں میں سب سے پہلے ڈیم سکرتو کے قریب بونجی کے مقام پر پلان کیا گیا ہے۔ اس میگا پروجیکٹ سے 7,100 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ اس میگا پلان کا اگلا پروجیکٹ دیامیر بھاشا ڈیم ہے، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے۔ پھر دوستو داسو ڈیم پروجیکٹ آتا ہے جو دیامیر بھاشا ڈیم سے ڈاؤن اسٹریم کوہستان کے علاقے میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈیم سے 4,320 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ نارتھ انڈس واٹر کاسکیڈ کے اگلے 2 میگا پروجیکٹس پتن اور تھاکوٹ ہیں، جن کی پلانڈ الیکٹریسٹی جنریشن کیپیسٹی بالترتیب 2,200 اور 4,000 میگا واٹ ہوگی۔ دوستو، پاکستان نے 1960 اور 70 کی دہائی میں منگلا اور تربیلا ڈیم کی کنسٹرکشن کے بعد
اب کہیں جا کر ایک ملٹی پرپز میگا ڈیم کی تعمیر کا آغاز کیا ہے۔ یہ ڈیم بجلی کی پیداوار کے علاوہ پانی کا ایک بڑا ذخیرہ بھی سٹور کرے گا، جو پاکستان جیسے ملک جہاں پانی کی قلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک لائف لائن کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے پروجیکٹ سے اس وقت پاکستان میں IPPs کا مسئلہ حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ IPPs یا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو مہنگے داموں بجلی پیدا کرتی ہیں اور نیشنل گریڈ کو سیل کرتی ہیں، اور سونے پر سہاگا یہ کہ یہ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں، ان کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں انتہائی بڑی رقم حکومت پاکستان کو ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ IPPs کا ماڈل 1990 کی دہائی میں متعارف کرایا گیا تھا جب پاکستان میں بجلی کی شارٹیج کا سامنا تھا، لیکن اس مہنگی بجلی کا بوجھ اب پاکستان کے عام عوام اور کاروبار اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم جیسے میگا پروجیکٹس جو سستی بجلی مہیا کریں گے اب پاکستان کی ضرورت بن چکے ہیں، اور ہمیں بھی اس طرح کے منصوبہ جات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ان کی وکالت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں دیامیر بھاشا ڈیم سے متعلق آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس طرح کے پروجیکٹس کے بارے میں اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ منگلا اور تربیلا ڈیم سے متعلق تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں دیے گئے لنکس پر کلک کر کر دیکھیں۔ ہماری نئی آنے والی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔